केचरा में एक सगी माँ ने डायन बनकर अपने 3 कमसन बच्चों के गले काट दिए, उन्हें ज़िबा कर दिया। माँ का रिश्ता चीतड़े चीतड़े इस औरत ने उड़ा दिया है। माँ ज़िबा करती है, फिर फटी हुई आंखों से ऐसे बैठी हुई है कि मैं तो साइको पेशेंट हूँ, तो मुझे तो पता ही चल नहीं रहा, मेरे साथ तो जुल्म हुआ सारी जवानी। कोई जुल्म नहीं हुआ होता। ये औरतें झूठ बोलती हैं कि मेरा शौहर मुझे कहता है धंधा करो, मेरा शौहर कहता है फलाने बंदे के पास जाओ। शहरियार जो है उसका क्या लेना देना है इस कत्ल से? क्या बीबी की जिंदगी में एक शहरियार है या 10 शहरियार हैं? अच्छा, बच्चों को कुछ पिलाकर बेहोश करके इसने कत्ल किया, ज़िबा किया। वो बच्ची जो इसकी 1.5 साल की है, मैंने वो खाली फीडर उठाया है और वो बच्ची के मुंह में दिया है और फिर उसके बाद उसका मैंने गला काटा है। झंग का कोई जाली पीर था जिसके पास ये जाती भी थी। इसका शोहर जो था वो बड़ा मुरीद था उस जाली पीर का। इस केस में ये पीर जो है बड़ा वैरायटी लगाता है, बड़ा फनकार आदमी है। इस पीर ने इसको कहा मसला ही कोई नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि तुमने अपनी बीवी को 2 दिन के लिए भेजना है। इस केस में ये खातून सीसीडी के पास है। शहरियार छुड़वाने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अप्पू कैसे हैं आप? वो हम लोग जो है ना, ये पार्ले से लुटेरे जो थे ना, इन्होंने पकड़ लिए और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा। बहरी कज़ाक सोमालिया के उन्होंने जहाज़ पे कब्जा कर लिया है। ये हमें लेकर जा रहे हैं मारने के लिए। टेरर फैलाया। उसमें सबसे दुखी बात यह है कि सबके सामने उस पर तेल छिड़का और उसको आग लगा दी। $70 लाख हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। लगभग 2 अरब बनते हैं। अब पाकिस्तान अगर देगा भी तो क्या 11 पाकिस्तानियों की खातिर 2 अरब जाते हैं? इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल के पास एक घर से 4 लाशें मिलती हैं। चारों के सरों में गोलियां मारी हुई हैं। कुछ कबीले सिंध के और कुछ कबीले केपीके के इस टाइप के हैं कि अगर उसमें लड़की ने ये कह दिया ना कि ये लड़का मुझे अम्मा बड़ा पसंद है, तो फिर अगले मिनट में उसके सीने पर गोली होगी। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने कई दिल दहला देने वाली स्टोरीज पर बात की जो आप इस पॉडकास्ट में आगे जाकर देखेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। आपने मुझे मेरे पिछले प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सपोर्ट दिया, काफ़ी प्यार दिया। आपने वहाँ पर मेरा पॉडकास्ट देखा ज़िशान हुसैन बालवाला के साथ, आपने कामरान फरीदी साहब के साथ मेरे पॉडकास्ट देखे, नईम मुस्तफा साहब के साथ देखे और हम एक फैमिली बन गए। मैंने जो काम किया उस पर मिलियंस में व्यूज़ आए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे मोटिवेट किया, जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि बग़ैर किसी सेट के मफाद के मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं। वो कंटेंट बनाऊं जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते। और मैंने स्टॉक में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना ली हैं जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इन पर बात की जाए। लेकिन पिछले कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पर आते तो हैं, वीडियोज़ को देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो पर कॉमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो की रीच जो है वो रुक जाती है, वीडियो लिमिटेड ऑडियंस तक जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस सफ़र को मैं जारी रखूँ, आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बनाता रहूँ। मेरे साथ कामरान फरीदी साहब भी हैं, नईम मुस्तफा साहब भी हैं, तमीना शेख साहिबा भी हैं। हम सब मिलकर आपके लिए कंटेंट बनाएं, वो कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी का कंटेंट हो। ऑब्वियसली अब इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत लगती है, बजट्स लगते हैं, हमारी टीम है, कैमरा टीम है, एडिटिंग टीम है, सबकी सैलरीज जाती हैं। हम आपसे किसी भी तरह के फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप कोई भी हमारी वीडियो देखें तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उसकी जो रीच है वो ज़्यादा ऑडियंस तक जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी हमारा जब चैनल देखते हैं, हम किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते हैं तो वो हमारे चैनल पर आ सके। कोई ये ना समझे कि यार ये छोटा सा चैनल है, इसके वो सिर्फ 50,000 व्यूअर्स हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ। इस सफ़र में मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
تہمینہ صاحبہ، آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس ہفتے کی سب سے ہائی پروفائل سٹوری سے۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور کے علاقے اچرا میں ایک سگی ماں نے ڈائن بن کر اپنے 3 کمسن بچوں کے گلے کاٹ دیے، انہیں ذبح کر دیا، ہاتھوں میں ان کے چھریاں رکھ دی اور پوری ایک ڈرامے بازی کی۔ لاہور پولیس نے کچھ گھنٹے میں بتا دیا کہ ماں ہی اصل قاتل ہے۔ اب ماں نے بچوں کو قتل کیوں کیا، جعلی پیر کی کیا کہانی ہے، اور شہریار جو ہے اس کا کیا لینا دینا ہے اس قتل سے، تمام ڈیٹیلز بتائیں۔ ردا نامی خاتون ہے بچوں کی ماں، تعلق اس کا جھنگ سے ہے۔ شوہر کا نام رمضان، وہ بھی رہتا ہے جھنگ میں۔ شہریار نامی وہ شخص جو بھی کلیئر نہیں ہوا کریکٹر، لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ 700+ کالز اس کی ردا کے ساتھ باقاعدہ CDR میں سامنے آئی ہیں، اور وہ بھی جھنگ کا رہنے والا ہے۔ میرے خیال سے سمجھدار بندہ کہتا ہے اوکے ڈن، سمجھ گئے۔ خیر، ابھی تک پولیس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ شہریار کی نہیں آئی ہے کہ وہ اس قتل کرنے میں شامل ہے نہیں ہے، سٹیٹس کیا اس کا۔ کیا بی بی کی زندگی میں ایک شہریار ہے یا 10 شہریار ہیں؟ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب مجھے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیگ لائن تہمینہ شیخ پر یہ لگی ہوئی ہے عورتوں کے خلاف ہے، یہ بندوں کے حق میں بہت بات کرتی ہے۔ نہیں، میں ہر وہ بات کرتی ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے، وہ کہیں مرد کے حق میں چلے جاتی ہے، کہیں عورت کے حق میں چلے جاتی ہے۔ علی، جس کیس پر ہم بات کر رہے ہیں میں بالکل اس کی ڈیٹیلز میں بھی جاؤں گی، لیکن ایک جملہ کہنے کے بعد کہ ماں کا رشتہ چیچڑے اس عورت نے اڑا دیا ہے۔ شرم آتی ہے ماؤں کو کہ اگر بچہ سن لے تو کیا کہے گا کہ یہ ہماری ماں تو نہیں ایسا ہو جائے گی۔ ایک بچے کا آپ کو میں نام نہیں بتاؤں گی، آپ اس کو جانتے ہیں، وہ بچہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں ایسی ہوتی ہے۔ میں خاموش، میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ یقین کیجیے آپ جانتے ہیں اس کو، میں نام نہیں لینا چاہ رہی۔ اس بچے نے بڑے غور سے مجھے کہا اچھا ایسا ہے، ماں نہیں کرتی ہے، اسی لیے تو اللہ میاں کہتے ہیں 70۔ اب بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ ماں ذبح کرتی ہے، پھر پھٹی ہوئی آنکھوں سے ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کی زندگی ہے، اس سے ریلیٹڈ قصہ نہیں ہوا، کسی غیر کا ہوا ہے۔ کرنے والی یہ خاتون خود ہے۔ چھری ایک وہ پائی گئی جو گھر میں تھی، اور ایک وہ چھری جو دکاندار سے خرید کے لے کے آئی تھی، جسے ذبح کیا آلے قتل، جسے ذبح کیا۔ عام جو چھری ہوتی ہے نا سبزی کاٹنے والی، اس سے گوشت نہیں کٹتا۔ میں کیا باتیں کروں، اس سے انسانی گوشت کہاں کٹے گا؟ کیا ہم جو بازار سے گوشت لاتے ہیں وہ چھری سے کٹتا ہے؟ نہیں کٹتا۔ آپ نے ہفتے پہلے جب اپنا ویلوگ کیا اپنے چینل کے لیے تو اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا ہمیں کہ اصل قاتل کون ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ باہر تالا لگا ہوا ہے، گھر کے اندر بچے ہیں اور وہ ذبح کر دیا، ان کا قتل کر دیا، یا تو باپ ملوث ہوتا ہے یا ماں، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ جب یہ خبر مجھے میرے ذرائع نے بتائی نا، بڑے قریبی شخص نے، کہ یہ ہو گیا میڈم، میں نے کہا کیا اسٹوری تھوڑی سی سنا، ہوا کیا؟ میں بیٹھی ہوئی تھی گھر بڑے آرام سے، پورا لاہور ہل کے رہ گیا تھا۔ یہ بات اس نے جب مجھے کال کی ہے، یہ ہے کوئی 5 سے 6 منٹ کے بعد کی۔ میں نے کہا کیا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قصہ ہے۔ میں نے کہا ماں نے ماری؟ کہتی ماں نے ماری؟ میڈم یہ نہیں کہنا نا، شامت آ جائے گی، پتہ نہیں سچ ہے نہیں ہے، مطلب ہم ایسے تکے ماریں۔ میں نے کہا نہیں، میں کہہ نہیں رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کام ہوا ہے۔ چونکہ ماں پائی گئی ہے موقع سے، وہ جو معصوم بن کے بیٹھی ہے نا کہ میں تو سائیکو پیشنٹ ہوں تو مجھے تو پتہ ہی چل نہیں رہا، میرے ساتھ تو ظلم ہوا ساری جوانی۔ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ عورتیں جھوٹ بولتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے دھندا کرو، میرا شوہر کہتا ہے فلانے بندے کے پاس جاؤ۔ تمہارا شوہر یہ بھی تو کہتا ہے نا تمہیں کہ میرے آگے اونچی نہ بولو، تم تو بولتی ہو، تو تب کیوں نہیں شوہر کی بات مانی بھائی؟ خیر، ہوتا یہ ہے اس میں کہ ردا اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیتی ہے گلے پہ چھری پھیر کر۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 چھوٹے بچے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی ام حبیبہ 1.5 سال، مومن رضا 4 سال اور 5 سال کی بیٹی مومنہ بطول، جس کو ذبح کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیوں بھائی؟ اب اس کا جواب سٹارٹنگ میں تو لوگ دیتے تھے کہ ہو کوئی بات نہیں، سائیکو ہوگی، پاگل ہوگی، کوئی ماں اپنا بچہ کیسے مار سکتی ہے، پھر مار کے کوئی پاس کیسے بیٹھ سکتی ہے، ایسے بے شمار سوالات تھے۔ ماں شاطر تھی، ماں نے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں رکھ دی کہ بچے خود ہی کھیل رہے ہیں اور کھیل میں ایک دوسرے کو چھری مارتی۔ بالکل ایسا ہے، لیکن یہ چیز باقاعدہ طور پہ رپورٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ مسائل نہ اس سے جنم لے لیں، کیونکہ ہمارا پروسیکیوشن، عدالتیں، تھانے، وقوعے، کانٹینٹ، یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ردا جو ہے وہ ایک الگ کہانی سناتی ہے، شوہر ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ علی اور تہمینہ بات کرتے ہیں اس ویڈیو سے جو ٹک ٹاک پر وائرل، جو یوٹیوب پہ وائرل، جس میں یہ دونوں بیٹھی دیکھ رہی ہو، بلڈ پریشر اس کا کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دل گھبراتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، پھر پچھلے 2-3 دن سے اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن جا رہا ہے، یہ چیک اپ کرانے بھی جاتی تھی اور سب کچھ۔ ایک جگہ پر میں یہ بھی پڑھتی ہوں اور یہ ذرائع بھی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ میری طبیعت بے تحاشا خراب تھی، میں نے اپنے شوہر کو فون کیا ہے اور اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں دوائی لینے کے لیے، تو میں پھر تالا لگا کے چلے گئی دوائی لینے۔
ایک جگہ پر یہ خاتون یہ اسٹیٹمنٹ دیتی نظر آتی ہے کہ شادی کا فنکشن تھا, میں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے فنکشن پر گئی ہوں اور پیچھے سے بچے جو ہیں انہوں نے یہ کام کر لیا. اب اس کی بے وقوفیاں اور اس کی وہ کہتے ہیں نا عقل پہ پردہ اب پڑا ہے, اسٹیٹمنٹس اس کی بتا رہی ہیں. ایک جگہ پر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ صرف دوائی لینے گئی تھی, میں نے کہا میں ابھی آنا جانا کروں گی تو بچوں کو میں نے سلایا. اس کی اسٹیٹمنٹس 1, 3 یا 15, 20 اہمیت کی حامل نہیں ہے چونکہ یہ ایک کرمنل عورت ہے. بچوں کو ذبح اس خاتون نے کیوں کیا اس کا جواب یہ دے گی, لیکن سنیریو اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اس کے جو میاں صاحب ہیں رمضان, وہ ہیں جناب پیر بھائی, وہ کہتے ہیں بابا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ پیری مریدی والے قصے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں جب بابے نے انج کہتا ہے تو پتر ہی ہونا ہے, چاہے پتر کیا پتری بھی نہ ہو. اچھا, موقع پر بیوی نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ تینوں بچوں کو اس نے قتل کیا, اس وقت یہ بتاتی ہے کہ شوہر سے بہت تنگ تھی, طلاق لینا چاہتی تھی اور شوہر اسے کہتا تھا کہ تم جسم فروشی کرو, پیسے لے کر آؤ اور دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ, اور میں طلاق لینا چاہتی تھی, بچے جو ہیں ہرڈل تھے میرے راستے میں, تو بچوں کو میں نے قتل کر دیا. میں آپ سے آج آن دا ریکارڈ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, میں نے آپ سے کبھی آن دا ریکارڈ ریکویسٹ نہیں کی. آپ مجھ سے اس ٹاپک پر ضرور ذرا تفصیل سے بات کریں کہ بھئی مجبور بہت تھی شوہر سے. یہ والا ٹاپک آپ کو میں مثالیں دوں گی اور بتاؤں گی یہ کیس, اور اپنے منہ سے نہیں FIR کے ساتھ بتاؤں گی. یہ مجبوری کا قصہ جو ہے نا, یہ بہت ڈرامے باز خواتین ہیں, کچھ ایسی ہیں کیٹیگری, ایک یہ بھی ہے. اچھا, اپنے شوہر سے تنگ تھی کہ یہ کہتا تھا جا کے غیر آدمیوں کے ساتھ مراسم قائم کرو, یہی کلیم کیا. اگر یہ آپ کو کہتا تھا کہ غیر آدمیوں کے ساتھ مراسم قائم کرو تو آپ نے اس ٹائم اس کا کیوں نہیں گلا دبایا؟ اس کی چھری پھیرنی تھی نا, اول تو نہیں پھیرنی چاہیے, یا پھر اس کے گھر والوں کو بتانا تھا بھائی یہ کر رہا ہے میرے ساتھ تمہارا, پولیس کو بتانا تھا. وہ بھی ظالم تھے, تم بھی ظالم تھی, تمہارے ماں باپ بہن بھائی بھی ظالم تھے, ادارے کو بتا دیتی, پولیس کو بتا دیتی. ابھی بھی تو اتنی آپ نے دیکھی ہے نا وہ ویڈیو جب یہ بچوں کا قصہ ہوا, کیسے نفری عوام عام بندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے. ایک وہ ویڈیو جو اوپر سے بنائی گئی ہے. اب یہ سب کچھ فیس کرنا آیا ہے, اب یہ سب کچھ پولیس کو یہ کہنا, میں نے ایک بیان میں سنا میرا بی پی بڑا لو ہو گیا سی, تو پولیس والا کہتا ہے میں کرنا ٹھیک تیرا بی پی ہونی. اچھا, اسٹارٹ میں تو کہتی ہے کہ میں نے کارروائی نہیں کروانی, میرے بچوں کو کوئی مار گیا لیکن میں کارروائی نہیں کروانا چاہتی. تو ظاہر ہے وہ کارروائی کیسے کرواتی, وہ تو قاتلہ تھی, اس نے معصوم بھی تو بننا تھا نا کہ میرے بچے ایک تو چلے گئے. یہ پولیس کے لیے یہاں پر بڑی ایک چیلنج والی صورتحال ہوتی ہے, چونکہ میں 1-2 کیسز میں ساتھ تھی. گھر میں قاتل ہے, گھر کا بندہ مر گیا, وہاں پر پولیس کے ہاتھ یوں بندھ جاتے ہیں. کیسے پولیس اگر جا کے کہے تم لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا, ایک تو ہمارا بندہ مر گیا, اوپر سے ہمارے پیچھے پولیس پڑ گئی ہے. ایسا طبقہ بھی ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ پولیس بہت بری ہے. کچھ کیسز میں ہم بھی کہتے ہیں, کچھ کیسز میں ہم کہتے ہیں پولیس بہت اچھی ہے. اب وہ طبقہ جو پولیس کو برا بنانا چاہتا ہے نا, وہاں پر پولیس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں, پھر پولیس ہو جاتی ہے خاموش. اکثر کہا جاتا ہے کہ پولیس نے گھر والوں پر ڈال دیا, پولیس سے ٹریس ہو نہیں رہا, پولیس قاتل نہیں پکڑ سکتی, تو جو سامنے اسی پر ڈال دیا کہ اس نے مارا. ایسا ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی اس عورت نے جسے کہتے ہیں فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کارروائی نہیں کرانا چاہتی. ظاہر ہے یہ پریشرائزڈ اگر کریں گے تو میں کہوں گی دیکھو جی, ایک تو میرے بچے مر گئے, دوسرا میرے پیچھے پڑ گئی پولیس. لیکن یہاں پر پولیس نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ قصہ ہوا, وقوع معاملات نفری گئی ہے, تو اسی ٹائم خبر بریک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے رپورٹرز چینلز کے گئے اور رابطے میں تھی, میں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. رپورٹ تب ہوا جب چیزیں واقعی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئیں, اور بچوں کے چچا کو, بچوں کے باپ کو, بچوں کی ماں کو. اب یہاں پر چچا یہ کہتا ہے میرا کی قصور ہے. اس کیس میں بچوں کی جو دادی ہے وہ بھی موجود تھی, جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. کچھ کہتے ہیں ماشاءاللہ پلازا کے قریب یہ کام ہوا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نام نہیں تھا وہاں کے رہائشی علاقے کا. اب یہ جہاں رہتے تھے نا, وہ ایک کچا پکا سا ماحول ہے, کمرہ ہے, فلیٹ کہہ لیجئے. اب وہاں پر کھڑکی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہیں جی باہر سے کوئی اندر آ گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. میں بات کر رہی ہوں زیرو سے, انیشیل سٹیج سے. اچھا, بچوں کو کچھ پلا کر بے ہوش کر کے اس نے قتل کیا, ذبح کیا, یا وہ ہوش میں تھے جب اس نے بے رحمی سے مارا؟ یہ خاتون انگلش فلمی ہیرو جو ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا 20 بندوں کو ایک ہی ہاتھ سے مار دیتا ہے, اس نے وہ کردار ادا کیا. یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی چھپن چھپائی, ہائیڈ اینڈ سیک. اب جب چھپن چھپائی کھیلتے تو بچہ کوئی بیڈ کے نیچے گھستا ہے, کوئی دروازے کے پیچھے گھستا ہے, چھپتا ہے, کیونکہ جتنا گھر ہے جو کچھ ہے وہ ان کے سامنے ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ وہ بچی جو اس کی 1.5 سال کی ہے, کتنی کو ہوتی ہے پتہ نہیں, 1 یا 2 قدم اس کو چلنے آتے ہیں, بعض اوقات وہ بھی بچہ گر جاتا ہے, کچھ بچے ایسے ہیں. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں نے خالی فیڈر پڑا ہوا تھا, میں نے وہ خالی فیڈر اٹھایا ہے اور وہ بچی کے منہ میں دیا ہے, یعنی اس کے جو نپل ہوتا ہے. کیوں؟
تاکہ یہ شاید روئے نہ, اور پھر اس کے بعد اس کا میں نے گلا کاٹا ہے. اب یہ جو ڈرامے بازی اس نے کی ہے نا, میں اسے ڈرامے بازی کہتی ہوں. اگر اس کو علی اتنا ترس ہوتا, آپ سوال کا جواب دیجئے, اگر اتنا ترس آتا اپنے بچی پہ کہ ہائے میں نپل منہ میں دے دوں یا فیڈر منہ میں دے دوں, شاید یہ 2 منٹ کے لیے چپ کر جائے یا اس کو تکلیف نہ ہو یا یہ سو جائے, تو پھر یہ کرتی کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. یہ بھی ایک فلم ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے کہ میں مظلوم ہوں, میں پاگل ہوں, میرے پہ شیطان آ گیا تھا اور میں کر بیٹھی. اس طرح سے وہ 1.5 سال والی بچی ہو گئی ختم. ٹھیک ہے جی, گلے پہ اس کے چھری پھیر دی. اب نہ وہ بھاگ سکتی تھی, نہ وہ چھپ سکتی تھی, نہ وہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی, پیچھے بچ گئے دونوں دوسرے بچے, مومن اور مومنہ. ایک بچہ ایسا ہے جو کمرے میں چھپا, اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئی, وہیں پر اس کے چھری پھیر دی, پھینک دیا. دوسرا بچہ باہر تھوڑا سا سین میں گیا, چھپا, اور وہاں پر اس کو الگ سے مارا. بہت سے سوالات اس وقوعے سے جنم لیتے ہیں کہ ایک بچے کو جب چھری پھیری تو کیا وہ چیخا نہیں؟ کیا اس نے کہا نہیں بچاؤ بچاؤ؟ باقی بچے کیا نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ الگ الگ سے مارا گیا تھا. 1.5 سالہ نے کیا کہنا تھا؟ ماما کہہ ہی نہیں سکتی, روئے گی نا 1 سے 1.5 منٹ. اور جب ڈائریکٹلی شہرک کو اس نے کاٹا ہے تو آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ شہرک سے نکلتی ہے. ختم ہو گیا قصہ. پھر لاشیں تینوں کی الگ الگ جگہوں سے نہیں ملی ہیں, ایک جگہ سے ملی. 1 2 3. ایکٹنگ چیک کریں ذرا, ایکٹنگ چیک کریں. میں کہتی ہوں اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور سریعام ملنی چاہیے. بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑاتی ہے. اب وہ چیزیں اس ٹائم رپورٹ نہیں کی گئیں چونکہ ڈیفینیٹلی چیزیں کلیئر کرنے کے بعد ہی بتانی تھی نا. کیوں پکڑائی گئیں؟ اس لیے اس نے پکڑائیں تاکہ یہ نظر آ سکے کہ بچے تو آپس میں کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو لگ گئی ہوگی. اچھا, ایک جگہ پر یہ ایسا بھی کہتی ہے کہ نہیں چھری تو صرف گھر والی تھی, جبکہ جس بندے سے چھری خرید کے لائی ہے نا پولیس نے اس کو بھی پکڑ لیا تھا, اور اسی دن کی بات ہے یہ. آلے قتل جو ہے وہ مل گیا تھا. بالکل مل گیا تھا. اب اس کو تو پکڑ لیا تھا, اور بہت جلد یہ تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں دیہات کی بات نہیں ہو رہی, لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے. 4 سے 5 گھنٹے میں ملزم جو ہے پکڑا گیا. سب کلیئر تھا. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں ایک اچھا کام کیا ہماری پولیس نے, سلیوٹ ہے اس کیس میں پولیس کو. 4-5 گھنٹے نہیں, پہلے 1 گھنٹے میں چیزیں کلیئر تھیں آلموسٹ. لیکن چونکہ شواہد چاہیے, ریکوائرمنٹس اور آپ کی فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کرنا ہے, فورینزک بلائی, چیزیں, معاملات, سب کچھ. خاتون کی اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ رات کو 2 بجے زور زور سے پتہ لگتا ہے کیا ہوا جی, چیخیں مار رہی ہے. کیوں چیخیں مار رہی ہے؟ ہو میرے بچے کدھر گئے؟ حواس باختہ کہیں گے, پاگل کہیں گے, نفسیاتی مریض کہیں گے, یا ایکٹنگ کہیں گے. تمینہ شیخ کہے گی ایکٹنگ کہیں گے. اچھا, جعلی پیر کا ایک معاملہ آ رہا ہے کہ جھنگ کا کوئی جعلی پیر تھا جس کے پاس یہ جاتی بھی تھی. اس کا شوہر جو تھا وہ بڑا مرید تھا اس جعلی پیر کا. یہ نہیں جاتی تھی. رمضان اس پیر کو سب کچھ ہی مانتا تھا کہ پیر کے منہ سے جو بات نکلے وہ ہوتی ہے پوری. نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کی ماں بھی اس کی مریدنی تھی. اب یہ پورا خاندان جب مرید ہے اس کا, تو پھر اس کی کیا مجال تھی کہ یہ نہ جاتی؟ یہ بھی جاتی تھی. کروڑ پتی بننے کا بہت شوق تھا رمضان کو. حالات و واقعات ان کے جو ہیں, سچویشن, گھر کا بڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. موٹر میکینک تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ ماربل کی فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ کی بھی جاب یہ کر چکا ہے. جنگ میں تھا, چونکہ یہاں پر نہ گھر ہے نہ پراپر نوکری ہے, تو کیا سسٹم بنتا ہوگا گھر کا, وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. رمضان اس پیر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کروڑ پتی بننا ہے, تو کوئی رستہ دسو, کوئی پرائز بانڈ دسو, کوئی نمبر دسو لگ جائے, کوئی پرچی دسو. اس نے یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی ورائٹیاں لگا کے بتایا ہوگا. میری بات ایک پلے باندھ لیں, آپ کے تمام دیکھنے والے, آپ تو سمجھدار ہیں, جانتے ہیں. پیر کے پاس جب 200 بندہ جا کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, تو 50 کا مسئلہ تو حل ہونا ہے کہ نہیں, کہ 200 ہی ناکام ہونے, 50 کا مسئلہ حل ہونا ہے. تکا لگ جانا ہے. اب 50 کا مسئلہ جو حل ہوتا ہے نا, وہ بلے بلے پیر کی ہوتی ہے. دیکھو جی پیر کا مسئلہ ہے, پیر نے کہا تھا تو وہ کام ہو گیا, سکسیس سٹوری مل جاتی ہے. اور وہاں سے لیبلنگ شروع ہوتی ہے, اور بلے 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 او وڈا پیر, فلانا گاؤں, فلانا پنڈ. اس کیس میں یہ پیر جو ہے بڑا ورائٹی لگاتا ہے, بڑا فنکار آدمی ہے. اس پیر نے اس کو کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تمہیں بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو 2 دن کے لیے بھیجنا ہے. میں اسے پرائز بانڈ کا نمبر دوں گا. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ رمضان نے یہ بات سن کیسے لی. سنی کیا, باقاعدہ بھیج دیا بیوی کو. یس, بھیجا, اور یہ گئی ہے. اور جب اس کو وہاں پہ سمجھ آیا نا کہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے, تو پھر یہ بھاگی ہے اپنے ماں باپ کے پاس. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. اب وقوعہ وہاں پر 2 دن کا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, یا آتے سار بھاگ گئی, عزت بچی تھی کہ نہیں, یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اب یہ چونکہ اس ٹائم کا قصہ نہیں میں بتا رہی آپ کو, ابھی تازہ یہ تو بات ہے 1-2 سال پرانی, تو پھر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ شہریار کیوں 700 سے زیادہ کالیں کرتا ہے, اور CDR میں شہریار ایک ہے کہ 10-15 ہیں.
یہ بھی چیک کر لیں. آج کل یہ بھی ایک لعنت پڑی ہوئی ہے عورتوں کے اوپر کہ میں خبر رپورٹ کیا کرتی ہوں, لڑکی ہے, اس کے 4 بچے ہیں اور اتنے سال شادی کو ہو گئے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, میرا فرض ہے میں نے ڈیٹیل بتانی ہے. پھر مجھے مجبوراً یہ بھی کہنا پڑتا ہے وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور مجھے بڑی شرم آتی ہے اس جملے پہ. شرم کیوں آتی ہے؟ شرم اس لیے آتی ہے کہ 4 بچوں کی ماں کہتی ہے میں نے اسے شادی کرنی ہے. او بھائی تمہارا بندہ زندہ ہے, سلامت ہے, تم کہہ رہی ہو شادی کرنی ہے. 4 بچے ہو گئے ہیں. 4 بچے ہو گئے. اس کیس میں بھی کچھ اس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ کہتی ہے میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرو. میرا شوہر کہتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے تمہاری کوکھ میں یہ میرا نہیں ہے. یہ شک پیر نے ڈالا تھا, یہ شک پیر کی جانب سے ڈالا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ پیر کی مرضی کے مطابق اس نے بات نہیں مانی تھی بقول اس کے. اب یہ شک ڈال دیا, یہ وہم ڈال دیا رمضان کے دل میں پیر نے کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ دنیا پہ ابھی آیا نہیں ہے, میں تینوں ہونی دسنا وہاں کہ بچہ تیرا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ڈال دیا. کرنے والے بات کرتے ہیں, مشکل ہے سننا, ہضم کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن ان دونوں مشکلوں کے بعد ایک راحت یہ بھی ہے کہ آپ جا کے DNA کرا لیں, اللہ کے بندے, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ تمہارا ہے کہ نہیں ہے. باتیں جاتی ہیں تو پھر بڑی دور تک جاتی ہیں, بچے جوان ہو جاتے ہیں, شکلیں نہیں مل رہی ہوتی. پتہ ہے نا اس بات کا بھی آپ کو, بہت سے کیسز, اب ہم نام نہیں لیں گے ان کا. آپ کو یہ شک ہے, آپ جائیں جی DNA کرائیں کہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے دل سے نکالیں اور یہ کہیں کہ نہیں پیر سچا, میری بیوی جھوٹی. اگر یہ بات بھی دل میں تھی علی, تو پھر میں کیا اس بات کو یہ مان لوں کہ اس شک کی وجہ سے بچے 3 چلے گئے. دیکھیں جو فائنینشیل ایشوز ہے نا وہ بیوی فیس کرتی ہے شوہر کے ساتھ. اس کے بچوں کو کپڑے نہیں مل رہے, کھانے کو نہیں مل رہا, یا دودھ والے بچے ہیں تو دودھ نہیں مل رہا, اس کے لیے تنگی ہے. اس سے زیادہ تنگی شوہر پہ ہوتی ہے. اچھا, اس کیس کے اندر شوہر جو ہے کیا کسی بھی طرح سے ملوث ہے؟ کیونکہ شوہر کا بیان یہ آیا کہ میں کارروائی نہیں کروانا چاہتا, تب جا کر پولیس مدعی بنی ہے اس کیس میں. شوہر کارروائی کیوں نہیں کروانا چاہتا, اس پر میں یہ سوال کرتی ہوں. اب اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں, وہ جواب دیتی ہوں جو میں نے ماضی میں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے. کچھ دیہاتی علاقوں میں اور کچھ فیملیز میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جس میں شوہروں کے پاس یہ پوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. ایک بندے کے گھر پہ 250-300 بندہ اکٹھا ہوا ہے, بچے اس کے زمین پہ گرے ہوئے, ذبح ہوئے ہیں, بیوی اس کی کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, اور پھر پریشرائز بھی اس کو کر رہی ہے. وہ پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر تو وہ قاتل نہیں ہے, وہ ہوگا پاگل, اس پہ پریشر ہوگا. اب وہ یہ کہتا ہے کون تھانے کچہریاں فیس کرے, چلو ہونا سی ہو گیا, یہ بھی کیٹیگری ممکن ہے. بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے قانونی کارروائی نہیں کروانی, تو پھر اس میں پولیس بنی مدعی. پولیس کے مدعی بننے سے ہمیشہ کیس جو ہے وہ بڑا میچور اور بڑی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگین ہمارا وہ بیچ میں قصہ آ جائے گا کہ گھر میں قاتل ہے, گھر سے ہی قاتل اور مقتول ایک گھر کے ہیں, اسی گھر سے باپ زندہ ہے, ماں زندہ ہے, بچہ مر گیا ہے, باپ مدعی بن گیا, ماں مدعی بن گئی. ہوتا ہے نا ایسا. ٹھیک 3 ماہ کے بعد باپ ایک بیان لکھ کے دیتا ہے صلح نامہ کا یا دیت کا, اور 3 ماہ 15 دن کے بعد قاتل باہر ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تے جان والا چلا گیا, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ معاف ਕੀਤਾ. اب یہ جملہ اور پھر صلح نامہ اور بندے کا باہر آنا, قانون تو اجازت دے رہا ہے نا, مطلب میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ نہیں ہونا چاہیے. قانون نے کہا ہے صلح کا راستہ ہے, قانون نے کہا ہے دیت کا راستہ ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. جس کیس میں پولیس مدعی بنتی ہے نا اس میں یہ کام نہیں ہوتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کیسز جس کے اندر عورت نے یہ کام کر دیا قانون سختی سے نپٹے گا؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں 6 مہینے سال بعد ضمانت ہو جاتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. عورتوں کے ساتھ ذرا تھوڑی نرمی میں نے دیکھا جیلوں میں بھی ہوتی ہے, چونکہ میں نے وزٹ کیے اور خواتین سے پوچھا تو ایک پٹھانی مجھے کہتی ہے میں تو ہر 4-5 مہینے بعد ادھر آتا ہوں, پھیرا مار کے جاتا ہوں. میں نے پہن کے چہرہ تو دکھاؤ کہیں آدمی ہے عورت ہے, آواز بھی ویسی تھی, پٹھانی تھی. لیکن آخر 4 ماہ بعد جاتی ہے نا واپس باہر, ضمانت ہوتی ہے نا, تو عورتوں کے ساتھ تھوڑی نرمی ہے. اور اس کیس میں یہ خاتون CCD کے پاس ہے. ساتھی چھڑوانے آئیں گے, ساتھی چھڑوانے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, تسلی یہ ہے کہ CCD کے پاس ہے, انصاف ہوگا. شہریار چھڑوانے آئے گا؟ نہیں, شہریار تو بالکل نہیں آئے گا, کیونکہ شہریار کے متعلق پولیس نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ اس کے کہنے پر یہ ہوا یا یہ ان قتلوں میں ملوث ہے, ایسا کچھ نہیں کہا. اس ٹائم پہ شہریار جو ہے کیا پولیس کی حراست میں ہے, اس سے تفتیش کی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں, پولیس کی حراست میں نہیں ہے, اور پوچھ گچھ اور تفتیشی مراحل جو ہیں وہ شہریار کے پوائنٹ سے آگے چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے. جی
ऐसा अच्छा, नहीं है। वैसे पुलिस को चाहिए कि वो जो झाली पीर है झंका, जो कहता था प्राइस बॉन्ड का नंबर 2 दिन बाद बीवी को दूंगा, बीवी जब इधर रहेगी, जी। उसको भी पकड़ना चाहिए, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसको अपनी हिरासत में लिया है, उसको शामिल तफ्तीश भी किया है और उससे पूछगिछ भी की है। तो उसका ये कहना है कि मैंने कोई नहीं कहा था कि अपने बच्चे को इस तरह से जाके कत्ल कर दो, मैंने ये ज़रूर कहा था कि प्राइस बॉन्ड का नंबर मैं देता हूँ, वो निकलेगा तो तुम करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि मेरे कहने पर मेरे नंबरों पर बहुत से प्राइस बॉन्ड निकले हैं। तो मैं ते तां करके आख्या सी, ਅਸੀਂ ਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना। ये जवाब है उसका। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। हम देखते हैं कि 23 अप्रैल के दिन एक पाकिस्तानी शहरी अमीन अपने वालिद को एक वॉइस मैसेज करते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बहरी कज़ाक सोमालिया के उन्होंने जहाज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, ये हमें लेकर जा रहे हैं मारने के लिए। तशद्दुद किया जा रहा है, 50 के करीब बताया जा रहा है कि बहरी कज़ाक हैं और 11 पाकिस्तानी जो हैं वो फंसे हुए हैं। आज के दिन पे स्टेटस क्या है इस स्टोरी का? क्या जो 11 पाकिस्तानी हैं वो वापस आ जाएंगे, और इन बहरी कज़ाकों का मुतालबा क्या है? बिल्कुल, ये वॉइस नोट तो इंसान अगर बड़े ध्यान के साथ सुने और उसके अंदर इंसानियत बाकी हो, एहसास हो, तो दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन बात ये है कि ये कौन था, इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, ये क्यों वहाँ पर गया था, और इससे पहले तारीख़ में ऐसा होता रहा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अमीन नाम है ये जिसकी वॉइस नोट है, जो आवाज़ मैंने आपने पूरे पाकिस्तान ने सुनी। ये यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर वहाँ पर जॉब के हसूल के लिए इस सिलसिले में गया हुआ था। अब वहाँ पर कज़ाक जो हैं वो आपको पता है कि तारीख़ चीख चीख कर बोलती है, डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स, कितनों को मारा, जलाया, क्या कुछ किया। इस वक्त यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अमीन की, अमीन है 2 बच्चों का बाप, एक बेटी है, एक बेटा है, और बेटा सिर्फ चंद माह का है, जबकि बेटी इसकी 3 साल की है। और बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि अब तक शक्ल तक नहीं देखी बेटे की, क्योंकि 4 दिसंबर 2025 के दिन ये रवाना हुए थे उस बहरी जहाज़ में, और बेटी की पैदाइश जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। बेटा पैदा होना अली और ख़ुद परदेस चले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिल बंद करके जाना पड़ता है औलाद को छोड़ के। अब वहाँ पर जाता है इंसान सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क के लिए, हसूल के लिए। यहाँ पर जो हालात वाक़यात है महंगाई के, वो आपको पता है। वहाँ पर जाना और फिर कॉल आना कि बेटा पैदा हुआ है, और फिर दिल करना देखने को और देख ना पाना, ये बड़ा दुखी लम्हा है। अपने वालिद को कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे ले जाना है और मुझे मार देंगे। अपना भी ख्याल रखना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। बड़े अफसोस के साथ एक वॉइस नोट अली ने, तहमीना ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पता नहीं कितने वॉइस नोट्स हैं, पता नहीं कितने मैसेजेस हैं, पता नहीं कितनी ऐसी चैट्स हैं जो किसी प्यारे ने अपनी किसी प्यारी बीवी से, बहन से, माँ से बात की हुई है। अच्छा, ये हो क्या है, किया क्या है, एंड क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने क्या किया? सफ़ीर को लिखा एक ख़त। अगर हम स्टार्ट से आएँ कि ये किस तरह से बहरी कज़ाक, बहरी लुटेरे जो हैं उस जहाज़ पर कब्ज़ा कर लेते हैं और इनको डिटेन कर लेते हैं, यरगमाल बना लेते हैं। ये एक बहरी जहाज़ है और ऑयल टैंकर है। इसके अंदर 2-3 लोग नहीं होते, स्टाफ इसका अच्छा खासा होता है। वो स्टाफ कुछ पाकिस्तानी होते हैं, कुछ कहीं के होते हैं, जो अपने रोज़गार के लिए आए होते हैं। कहते हैं कि 17 के करीब इसके अंदर अमले में लोग हैं। बिल्कुल, टोटल 17 के करीब हैं, और पाकिस्तानी उनमें से 11 हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ ज़िलों से है। उनमें से एक ये है अमीन, जिसका हमने अभी ज़िक्र किया, और भी बेशुमार लोग हैं। अब वहाँ पर जो कज़ाक की तादाद बताई जाती है वो है जनाब टोटल 50, यानी 50 कज़ाक। ये हमलावर होते हैं। हमलावर होने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वहाँ का कंट्रोल हासिल करना। हमले का मतलब यह है, कंट्रोल हासिल करने का मतलब यह है कि आपने यरगमाल बना लिया पूरे के पूरे बहरी जहाज़ को। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन जनाब सवाल ये पैदा होता है तहमीना शेख की जानिब से कि ऐसा नहीं होता। ये ख़बर तो ज़रूर है कि आप आए, आपने हमला किया और यरगमाल बना लिया। नेवर। आपको रास्ता दिया गया, अंदर से कोई ना कोई ऐसा था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, कोई ना कोई ऐसा था जो मौके पर आंखें बंद करके बैठ गया था कि ये रास्ता है, 5 मिनट है, गुजर जाना। उसके बाद ये काम डलते हैं, डायरेक्टली काम नहीं डलते। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कज़ाक आना, यरगमाल बनाना, और फिर वहाँ पर महीनों तक भी ये सफ़र जारी रहता है, बाज़ औक़ात दिनों में भी जारी रहता है। लेकिन इसमें जिसमें हम बात करें हैं, ये ओमान से जा रहा था बहरी जहाज़ सोमालिया, और डेट जनाब है कि इसकी 21 अप्रैल 21 अप्रैल
جا کر یرغمال بنانے کے لیے سب سے پہلے کنٹرول لینے کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکے, بتا نہ دے کسی کو کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے, تو وہ ہوتا ہے موبائل. ان سب کے موبائل اپنے قبضے میں لے لیے. اچھا, کہتے ہیں کہ پھر کچھ لمحوں کے لیے ان سب کو موبائل فون واپس کیے کہ اپنی اپنی فیملی کو بتا دیا جائے, تاکہ ایک پریشر بن جائے کہ قبضہ کر لیا. پریشر ڈالنا, ڈرانا, دھمکانا, اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ موقع پر جو بندہ ان کے قابو آیا ہے اس کو اس حد تک ڈرا دو, دھمکا دو, تشدد کر دو, ویڈیو بنا لو, ویڈیو کال پہ دکھا دو, کوئی ایویڈنس بنا لو جس سے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ دیکھ کے خوفزدہ ہو جائے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں کر دیا. موبائل لے لیے. اب ایک جو وہاں پر اسٹاف ممبر ہے اس کے اوپر ایک قزاق ہے, بندوقیں تانی ہوئی ہیں, بندوقیں, اور ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہوتا ہے. ان کے پاس یہ وہ پاکستانیوں والا اسلحہ نہیں ہوتا جو موقع پہ چلے ہی نہ, یا جس کی گولی ختم ہو جائے, کسی کو تیل نہیں دیا ہوا, کسی کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی. خیر, یہ سارا سلسلہ جب وہاں پر ہوا تو کچھ دیر کے بعد موبائل واپس دیے. کیوں دیے بھائی؟ اپنے اپنے پیاروں کو کال کر کے آپ لوگ اطلاع دے دیں کہ ہمیں یہاں پر ایسے ایسے کر لیا ہے. اوکے, ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں. اچھا, مطالبہ ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی لینڈ لارڈ بھی پورا کر دے. مطالبے بہت بڑے بڑے. تاریخ کے مطالبے کیا رہے, اور اس کیس میں جس پر ہم خبر پر بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے جناب یہ کہا $70 لاکھ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈ ہے. بھتا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. پاکستانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ 2 ارب کے قریب پیسے بنتے ہیں. اب ڈیلی بیسس پہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, لیکن لگ بھگ 2 ارب بنتے ہیں. اب 2 ارب پاکستان تو بھائی خود قرضہ لے کے چل رہا ہے. پاکستان کیسے دے گا؟ اب پاکستان اگر دے گا بھی تو کیا 11 پاکستانیوں کی خاطر 2 ارب جاتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. کر کیا سکتے ہیں؟ ریکویسٹ, منت اور ترلا, وہ ہم نے کر لیا, خط لکھ دیا سفیر کو. اب اس خط کا جواب آتا ہے یا وہ خط پڑھا بھی نہیں جاتا, ردی میں پھینک دیا جاتا ہے ہسٹری کی طرح. یہ ایک الگ اگزامپل بھی ہے اور ڈیبیٹ بھی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, یہاں سے لوگوں کا جانا, نوکری کرنا, اور وہاں پر بیٹھ کر بے بس, لاچار اور مجبور ہو کے گھروں کو فون کرنا, اور پھر یہاں کی جو بچیاں ہیں, ان 11 پاکستانیوں کی اولادیں, میں نے بہت سے کلپس دیکھے ہیں. ایک تو بیچ میں کہہ رہی ہے پتہ نہیں بابا نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں. بچی ہے چھوٹی سی, اسکارف لیا ہوا ہے, لگ بھگ کوئی 14-15 سال عمر ہوگی. ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو بچایا جائے. مجھے یہ بات سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بچہ یا شہری یہ بات کرتا ہے کہ فیلڈ مارشل کر دیں, فوجی کر دیں, وہ بڑے صاحب کر دیں, بڑے گھر والے کر دیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا کیوں لگتا ہے مجھے؟ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ چلو ابھی امید کا راستہ باقی ہے. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جنرل صاحب کو کہہ دیں, اچھا صاحب جی یہ پانی بہت آتا ہے, یہ پانی چھوڑ دیتا ہے وڈیرا نہیں, اس کا پانی یہاں سے نہیں کہیں اور سے نکالیں گے. بہت بڑی ایک امید ہوتی ہے. اب اس میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بچی یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے ہو جائے. اچھا, ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں, جو بحری قزاق ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ لوٹ مار کرتے ہیں. بالکل, ماضی میں ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں, لیکن کچھ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں ابھی ذہن میں بھی ہیں, لکھی بھی ہیں, میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. 2010 کی بات. 2010 میں بھی ایک حملہ ہوا تھا, یرغمال بنایا گیا تھا لوگوں کو. اس ٹائم کی ڈیمانڈ کیا تھی, وہ پوری ہوئی تھی یا نہیں, اور کتنے دنوں کے بعد ہوئی تھی, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جناب جو حملہ ہوا تھا یہ 13 جون کو ہوا تھا, اور سال تھا اس میں 2010. جو یرغمال بنائی رکھا, جو حملہ کیا, جو ٹیرر پھیلایا, اس میں سب سے دکھی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شہری جو بیچ میں موجود تھا. گھروں کو اطلاعیں, تھریٹ کالز, پیسے, یہ تو ہو گیا, لیکن ایک کو اگزامپل انہوں نے کچھ اس طرح سے بنایا کہ سب کے سامنے اس پر تیل چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی. اب جو آگ لگائی تھی اس کو, وہ کیوں لگائی تھی بھیا آپ نے؟ مطلب ایک بندے سے تو پیسے نہیں آنے تھے. وہ آگ آپ نے اس لیے لگائی تھی کہ سارے دیکھیں, خوف زدہ ہوں کہ اس کے بعد اب ہماری باری ہے. تو اس حد تک جب آپ کسی کو ٹارچر کرتے ہیں, خوف دلاتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ ٹلنے والے کوئی نہیں ہے. اس ٹائم کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی جناب $27 لاکھ, اور 15 دن باقاعدہ طور پر ان کو دھمکاتے بھی رہے, رکھا بھی, ویڈیوز بھی بنائیں, کالز بھی کرائیں, کبھی موبائل دے دیا, کبھی موبائل لے لیا. یہ سلسلہ, یہ گیم, یہ کھیل چلتا رہا. اور پھر ایٹ دا اینڈ انصار برنی جو ٹرسٹ ہے, انہوں نے بیچ میں آ کے اس کیس کو رفع دفع کیا تھا. تو جب اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تو یہ پاکستانی شہری کتنے مہینوں بعد یا دنوں بعد پاکستان آئے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. 9 ماہ اور 27 دن کے بعد یہ اپنے پیاروں کے پاس لوٹے, اور لوٹنے کے بعد انہوں نے
اپنے اپنے پیاروں کی شکلیں دکھائیں، دیکھیں، اور پھر وہ کہانی کس سے سنائی جو ان کے ساتھ ہوا، جو وہاں پہ سنا. توان دے کر یہ چھوٹے تھے؟ بالکل. انصار برنی اس میں ٹرسٹ انوالو ہوا اور ان کی پیمنٹ وغیرہ کا ایک نیگوشیٹ طریقے سے ٹیبل ٹاک ہوئی، فائنلائز ہوئی، جان چھوٹی سو لاکھوں پائے. یہاں پر آنے کے بعد وہاں پر جو قصہ ہوا، بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا گیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دوبارہ واپس جانا بھائی، وہاں کے تو حالات اس قسم کے ہیں. لیکن علی ایک سوال اور ہے کہ ہو گیا، سبق حاصل ہو گیا. تیمینہ چیخ رہی ہے، علیت سوال کر رہا ہے. پھر 2 ماہ کے بعد ہم کوئی نیا کام کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سبق حاصل کرتے نہیں ہیں. ہم وقتی طور پہ سنتے ہیں اور پھر چیپٹر کلوز کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا 2020 میں بھی کہتے ہیں کہ یہی صومالیہ کے جو قزاق ہیں انہوں نے ایک اور بحری جہاز کو لوٹا، قبضے میں لیا، اور اس کے اندر جو ہیں وہ چائنیز تھے، چینی باشندے تھے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اس ٹائم بھی یہ قصہ ہوا تھا اور اس ٹائم جو پیسوں کی ڈیمانڈ تھی وہ $12 ملین یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی. اربوں روپے. بالکل رپورٹڈلی یہ چیز ہے. اور پھر یہ پیسے، یہ $1 ملین ادا کیے گئے تھے تو جان چھوٹی تھی. یعنی ان کو ہم نے عادت ڈال دی ہے، قزاق عادی ہیں کہ یہ منہ سے نکلا ہے تو یہ پورا کرو، نہیں کرتے ہو ہم بندے ماریں گے. اچھا یہ جو ابھی والا انسیڈنٹ ہے اس کے اندر بھی اس بحری جہاز کا جو مالک ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ کسی طرح سے ٹل جائے، جو تاوان ہے وہ ادا کر دیا جائے اور ان کی جان بچ جائے. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ بیچ میں ڈل رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں یہاں سے ایک آپشن رکھ دیتی ہوں ان کے پاس کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چیک کریں کہ ہم میرے سٹاف میں سے وہ کون سا راستہ ہے جہاں سے یہ آتے ہیں اور وہ سٹاف ممبر ان کو بتاتا ہے. دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی گھس جائے؟ نہیں ہو سکتا. 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں، بہت ہائر لیول تک ہم بات کر رہے ہیں. اس ٹائم بحری جہاز کی بات ہو رہی ہے، عمان کی بات ہو رہی ہے، کوئی قصور کی، کوئی گزرنے والا کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیسے کوئی جہاز کے اندر گھس جاتا ہے؟ اچھا پھر آپ کی سیکورٹی فورس ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کی بحری فورس ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کے اسٹاف جو جہاز کا اسٹاف ہے، پھر اس کی جو فورس ہے یا اسٹاف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات لکھ کے رکھ لیں. ان میں سے جون سا بندہ ساتھ ملا ہوا ہے بس اس بندے کو پکڑ لیں تاکہ آئندہ اس قسم کے مسائل نہ ہوں. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی لیول پر بہت اوپر کی جب ہم بات کرتے ہیں، بعض اوقات ایک ہاتھ دین ایک ہاتھ لین بھی ہوتا ہے. میں بھی کوئی ایسا معاملہ بھی بیک گراؤنڈ پر چل رہا ہو، لیکن میں اس بات کو ہرگز نہیں مانتی کہ بھئی آئے، حملہ ہوا، پیسے لیے گئے. نیور. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں یہ جو پاکستانی ہیں یہ واپس آ جائیں گے، یا ماضی میں 2010 میں جس طرح سے دیکھا کہ 9 ماہ 27 دن تک وہ اس جہاز میں رہے، اس بار بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے. میں دعا تو کر سکتی ہوں حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کے متعلق یا تاریخ کے مطابق کچھ دنوں میں نہیں، شاید کچھ مہینوں میں کچھ بچ کے آ جائیں اور کچھ نہ آئیں. لیکن میں امید نہیں توڑنا چاہتی. میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرشمے بھی کرتے ہیں. اور جہاں پر اتنے پیارے نیک چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کرشمے ضرور کرتا ہے. حکومت کو چاہیے تھوڑا سا ہل جل کریں، صرف ایک خط لکھ کر فارمیلٹی کمپلیٹ نہ کریں، اس پر تھوڑا سا عمل کریں. کوئی کال ملا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذاتی معاملات کے لیے بھی ملائی جاتی ہے، کوئی بات نہیں. پاکستانیوں کے لیے بھی ملا لیں کیونکہ وہ پاکستان کے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں کے شہری کہلائے جاتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ کی لاسٹ اسٹوری پر بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جمعرات کے روز لاہور کے علاقے اچرا والی جو اسٹوری سامنے آئی تھی کہ 3 کمسن بچوں کو ذبح کر دیا گیا. اب اس اسٹوری پر بات چل ہی رہی تھی، ڈیٹیلز آ رہی تھی کہ ہفتے کے دن ایک اور اسٹوری سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل کے پاس ایک گھر سے 4 لاشیں ملتی ہیں. چاروں کے سروں میں گولیاں ماری ہوئی ہیں. 2 مرد ہیں، ایک عورت ہے اور ایک کمسن بچہ ہے. اب ان 4 لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی اور قاتل کیا پکڑا گیا اب تک؟ بہت افسوس کے ساتھ یہ وقوعہ ہے تو اسلام آباد کا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا ملتا ہے KPK سے جا کے. اس کیس میں، اس خبر میں مین کریکٹر ایک لڑکا ملا خیل ہے اس کا، اور ایک اس کی بیوی فہمیدہ. ملا خیل اور فہمیدہ دونوں کا تعلق KPK سے ہے. دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اب ملا خیل نام سے سمجھ آ جاتی ہے کیا گھرانہ اور بیک گراؤنڈ، پٹھان فیملی. فہمیدہ پٹھان فیملی. کچھ قبیلے سندھ کے اور کچھ قبیلے KPK کے اس ٹائپ کے ہیں کہ اگر اس میں لڑکی نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ لڑکا مجھے اماں بڑا پسند ہے تو پھر اگلے منٹ میں اس کے سینے پر گولی ہوگی. یہ بہت بڑی بے عزتی اور ضلالت ہے ان کی فیملی کے ماحول. غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا ایک لڑکی ایسی تھی، میں ایک شارٹ سی لائن بیچ میں ڈال دیتی ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. وہ چھت پہ چڑھتی تھی شام کے ٹائم، اس کو اچھا لگتا تھا ہوا میں اونچی اونچی سانس لینا، لمبے لمبے سانس لینا. چھت پہ جاتی تھی. باپ سمجھا شاید کسی لڑکے کو تاڑنے کے لیے جاتی ہے.
یہ میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات بتا رہی ہوں, رپورٹ نہیں پراپرلی ہوا لیکن یہ ہوا ہے. باپ کہتا ہے اچھا تمہیں بہت اچھی لگتی ہے ٹھنڈی ہوا؟ کہتی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کہتے چلاؤ باہر چلتے ہیں. اب باپ بیٹی کے ساتھ تو ضرور جائے گا, بیٹی تو کہے گی ہائے میرا باپ ہے میں جاؤں گی. وہ چلے گئی جیپ کے اوپر, ٹھنڈی ہوا میں جا کے گاڑی سے اترے ہیں. اتر کے اس کو کہتا ہے ذرا بھاگ کے دکھاؤ نا, تمہیں زیادہ سانس اور زور زور سے تم لوگی پھر اور اچھا لگے گا. کہتی ہاں ابا ہاں. اتر گئی. مانتے ہیں اس بات کو, 1.5 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کمر پہ گولیاں ماری. کیوں؟ شک یہ تھا کہ چھت پہ چڑھ کے یہ سانس نہیں لینے جاتی ہے, ٹھنڈی ہوا نہیں لینے جاتی ہے, کسی لڑکے کو دیکھنے جاتی ہے. اس مینٹالٹی کے لوگ ہیں, اور جس کیس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی مینٹالٹی کے لوگ ہیں. ملا خیل اور فہمیدہ آپس میں ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. کافی 2 سال ان کا افیئر آپس میں چلا اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. دونوں کو اپنی اپنی فیملیز کا پتہ ہے, اور دونوں جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نام لیا بھائی اگلا ٹائم تو پھر گولی ہے, اگر میں نے لیا تو گولی ہے. اچھا پھر ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تو کریں کیا؟ کرتے یہ ہیں گھر سے چلے جاتے ہیں, اور گھر سے بھاگنے کے بعد ہم کریں گے پہلا نکاح اور پھر گھر. ایسے ہی اب زندگی گزرے گی, یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم ادھر اور میں ادھر. فائنلائز ہوا کہ گھر سے یہ دونوں بھاگ گئے. فوراً نکاح کیا, ایک کرائے کا مکان لیا KPK میں, اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا. چونکہ KPK تھا, صوبہ سیم تھا, اب یہ بڑے قبیلے سردار ٹائپ لوگ ہیں, ان کے تعلقات بہت ہیں, ان کے لوگ بہت ہوتے ہیں پھرنے والے, اطلاعیں دینے والے. ملا خیل جب بھی گھر سے باہر جاتا, چہرے پر ماسک, سر پر ٹوپی, آنکھوں پر بلیک کلر کی گلاسز اور ہاتھوں پر گلوز تاکہ پہچانا نہ جاؤں. اور فہمیدہ بیچاری تو پہلے ہی نہیں نکلتی تھی, نہ اب نکلتی تھی, نہ پہلے نکلتی تھی. ان میں عورتیں گھروں سے باہر بہت کم جاتی ہیں. اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پورے 8 سال پرانی ہو رہی ہے, جب انہوں نے شادی کی تھی. 8 سال پہلے شادی ہوئی, اور اس انداز میں زندگی کا آغاز ہو جانا, اور پھر میاں بیوی راضی ہیں ایک دوسرے سے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کا جو ماحول ہے یا اس طرح کی جو لائف ہے نا, پھر بھی سٹارٹنگ میں تو انسان خوشی خوشی کہتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے میں سہ لوں گی یا میں سہ لوں گا. 3 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے, کتنی دیر میں چھپ چھپ کے رہوں. اشتاری والا حساب ہو گیا, چھپ چھپ کے زندگی نہیں گزرتی. گزاری, کوئی پرابلم نہیں تھا کسی قسم کا, اور شادی اس طرح سے چلائی جیسے ایک آئیڈیل کپل ہوتا ہے. اسلام آباد کیسے موو ہوتے ہیں؟ اسلام آباد کیسے موو ہوتے ہیں؟ اس کا ایک دوست اس کو KPK سے وہیں سے فون کرتا ہے, کہتا ہے یار بھابھی فہمیدہ کے جو گھر والے ہیں نا وہ اس دن کے تم لوگوں کے پیچھے ہیں جس دن سے تم لوگ یہاں سے گئے تھے. علی بڑے خیال اور دھیان کے ساتھ یہ بات اگر گہری ہو کے سوچی جائے تو 8 سال تھوڑے نہیں ہوتے. انسان کچھ مہینہ پیچھے کرتا ہے, پھر کہتا ہے ٹھیک ہے اوکے مر گئے ہوں گے, زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. تب سے تمہارے پیچھے ہیں, آج 8 سال گزر گئے, اب بھی پیچھے ہیں تمہارے. تم مجھے یہ ہے کہ تمہیں یہ مار دیں گے. ان کو پتہ لگ گیا, چینج کرو اپنی جگہ. ملا خیل بھاگتا ہے گھر, آ کے فہمیدہ کو کہتا ہے 2 سوٹ اٹھاؤ اور چلو. ان کا ایک بیٹا بھی ہے. بچہ اٹھایا اور اٹھایا بیوی کے 2-4 سوٹ, اپنے سوٹ فوراً نکلے وہاں سے. اچھا اکثر کیسز میں بتاتے ہیں, دکھاتے بھی ہیں کہ اگر اولاد ہو جائے تو گھر والے معاف کر دیتے ہیں, صلح صفائی ہو جاتی ہے ایسا, لیکن بہت کم ہے. کیونکہ اولاد جب ہو جاتی ہے تو کچھ خنسی ٹائپ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا اب تو وارث ہو گیا ہے, ہونتے کام ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ چلو خیر ہے, ہو گئی بات ختم. اور اس کیس میں مسئلہ کہاں سے آ رہا تھا, ملا خیل کی طرف سے یا فہمیدہ کی فیملی کی طرف سے؟ دونوں کی فیملی سے مسئلہ آ رہا تھا. دونوں میں غیرت کا مسئلہ تھا کہ اس کی جرت کیسے ہے کہ یہ کہے کہ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا. اس کی پسند نہیں, ہماری پسند دیکھی جائے گی. اور دوسرا ہماری بیٹی کو بھگا کر لے گیا, ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی. نہیں, دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ لڑکی کی جرت کیسے ہوئی کہ میں یہ لڑکا پسند کرتی ہوں, میں اس سے شادی کروں گی. بھگانا بھی ڈیفینیٹلی غصہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ تو بڑے بات کی باتیں. اچھا خیر, بچہ اٹھایا, کپڑے اٹھائے, راستے میں ایک کال ملاتا ہے اپنے ایک دوست کو جو کہ رہتا ہے راول پنڈی میں, اور اس کو یہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ بن گیا, کیا کروں. کہتا ہے کچھ نہیں کرنا, سیدھا میری طرف آ جاؤ اور یہاں پر بیٹھ کر پھر بات کرتے ہیں, کیا کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فون بند کر دو. یہ اس کے گھر جاتا ہے, سلام دعا کرتا ہے, بیٹھتا ہے, گھبرایا پریشان, کھانا شانا کھایا تسلی سے. اس کے بعد بیٹھ کے انہوں نے بات کی کہ اب کیا کریں. اس نے کہا تم یہاں پہ رہو کچھ دن, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پھر ٹھنڈے ہو کے سوچنا کہ کیا کرنا ہے, تمہارا کوئی حل نکالتے ہیں. رات سو گئے سارے. صبح میں بیٹھ کے حل یہ نکلتا ہے کہ ایک کرائے کا مکان ڈھونڈتے ہیں, اس میں شفٹ ہو جاؤں گا تو میری تم جاب بھی لگوا دو, یہی تمہاری محبت ہے, یہی تمہارا احسان ہے میرے اوپر. کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس کے لیے جاب ڈھونڈتا ہے, اس کے لیے کرائے کا مکان ڈھونڈتا ہے, اور یہ جو کرائے کا یہ لوگ مکان لیتے ہیں یہ اسلام آباد کا ایریا ہے جھنگی سیدہ, وہاں پر لیتے ہیں. اوکے ڈن, شکریہ ادا کیا, چلے جی جھنگی سیدہ اپنے کرائے کے گھر میں رہنا شروع کر. اور جاب بھی لگ گئی ہے, جاب پر جانا شروع کیا, اور کرائے کے مکان میں رہنے لگا بیٹا اور ساتھ میں اس کی بیوی.
کچھ عرصے کے بعد یہ بھی آپس میں طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک گھر لے لیتے ہیں, ڈبل سٹوری لے لیتے ہیں, ایک سٹوری میں میں اور ایک میں تم. یہ تو سب سے اچھی بات ہے. اب چونکہ ملا خیل کو تو یقین تھا پورا کہ میرا دوست ہے, سپورٹ کر رہا ہے, اور جو مشکل گھڑی تھی اس پر یقین تو آنا بنتا تھا. ایک گھر لے لیا گیا, رہائش کر لی گئی, 5 سے 6 سال وہاں رہائش بھی کی. ملا خیل نوکری پہ, حبیب اللہ نیچے بیگم کے پاس. باقاعدہ طور پر سامنے یہی رکھا گیا کہ یہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے, ملا خیل کا بھائی ہے تو پھر اس کا بھی بھائی ہے. ایکچولی وہ بھائی تو صرف بنا ہوا تھا, وہ وہاں پر خرچہ پانی, چیزیں, معاملات سب کچھ ہی کرتا تھا. اور حبیب اللہ جو ہے وہ شادی شدہ تھا. حبیب اللہ کی ایک بیگم ہے, پہلے اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہاں بن نہ سکی, پھر دوسری شادی ہوئی, اور اب دوسری بیوی جو تھی حبیب اللہ کی وہ اس کے ساتھ اس کے پورشن میں رہتی تھی. کلیم یہ ہوا ہے, اس کی بیوی یہ کہتی ہے, اب دوسری بیوی ہم کہہ لیتے ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ نہ یہ مجھے ٹائم دیتا تھا, نہ یہ میرے پر خرچہ پیسے جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ کرتا تھا. البتہ یہ سب کچھ یہ کرتا ضرور تھا فہمیدہ کے ساتھ. فہمیدہ کے ساتھ کیوں؟ وہ دوست تو ملا خیل کا تھا. ملا خیل کا دوست تھا, بھائی بنا ہوا تھا. یس, ملا خیل کا دوست تھا پلس بھائی تھا. اب ملا خیل کا دوست اور پلس بھائی, سیم کنڈیشن اس کی بیوی پر بھی لگتی ہے, اور لوگ کہتے بھی تھے, یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ بھائی ہے, حبیب اللہ جو ہے یہ منہ بولا بھائی ہے. اب منہ بولے بھائی کی بڑی اہمیت اور ایک رتبہ ہوتا ہے, کیا سگا بھائی اور کیا منہ بولا بھائی, رتبہ ایک ہی بنتا ہے. اب پھر میں اگین یہ کہوں گی کہ ویری کرتا ہے پرسن پہ کہ جو کہہ رہا ہے وہ نبھاتا کتنا ہے, اس کا کردار کیا ہے, کیا سلسلہ ہے. فہمیدہ کا بظاہر وہ بھائی تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی خرچہ بھی دے, ٹائم بھی دے, اور اپنی بیوی کو نہ دے, تو یہاں سے تھوڑا مشکوک سا لگتا ہے یہ رشتہ. اب رپورٹ یہ ہوتا ہے اور کلیم یہ کیا گیا ہے بیوی کی جانب سے کہ اس کو ٹائم دیتا ہے, پیسے بھی سارے ادھر دیتا ہے, تو یقیناً اس کی زیادہ جھکاؤ اگر اس عورت کی طرف ہے تو کیوں ہے. اور قتل کرنے والے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, پولیس نے گرفتار کیے لوگ. قتل کرنے والے نہ ملا خیل کی فیملی سے ہیں, قتل کرنے والے نہ فہمیدہ کی فیملی سے ہیں, قتل کرنے والے دوسری بیوی کے والد صاحب ہیں, اور ان کی جانب سے ہیں کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کا حق کسی اور کو دیتا رہا, اور پھر اس نے یہ ساری گیم ڈالی ہے. مطلب حبیب اللہ کی جو دوسری بیوی ہے اس کی فیملی نے, حبیب اللہ کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے یہ قتل کیے. بالکل یہ قتل کیا, اور پولیس کا یہ کہنا ہے, اور پولیس نے گرفتار بھی کر لیا. ہم نے پچھلے سال بھی ایک کیس کور کیا تھا جس کے اندر کراچی کے اندر ایک گھر میں جو فیملی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے, سب کو قتل کر دیا گیا تھا. اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ پر جائیں تو بلوچستان کی یہ رہنے والے تھے, پسند کی شادی کی ہوئی تھی, بچے ہو گئے, صلح ہو گئی, اور ملاقات کے بہانے آئے اور ان کی جان لے لی. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ایک ایسا اسٹرکٹ قانون خصوصی طور پر پسند کی شادی پہ بنا دیں. آپ نے الاؤ کر دیا کہ جاؤ کورٹ میرج کرو, کاغذوں پہ سائن کرو, زندگی گزارو, قبول ہے. حفاظت بھی دینا, حفاظت بھی دیں, اس چیز کی گارنٹی بھی دیں کہ آج بھی اور 20 سال بعد بھی 30 سال بعد بھی جب تک ان کی زندگی ہے, اگر ان کو قتل کیا تو یہ بندہ ان کی فیملی والے رسپانسبل ہوگا. کیونکہ زیادہ تر کیسز میں جو لڑکی ہے اس کے بھائی ذمہ دار نکلتے ہیں. علی جب نکاح نامہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ کب کیا ہوگا, سائن, چیزیں, گواہ, سب کچھ ہوتا ہے نا. جو لڑکی گھر سے بھاگتی ہے وہ گواہ تو نہیں لے کے جاتی ساتھ کہ یہ میرے گواہ ہیں بھائی, میں نے یہ ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے. مل جاتا ہے سب کچھ, ہر جگہ سے ملتا ہے, پیسوں سے بھی ملتا ہے. ایک ایسا پیپر بھی تیار کر لیں جس کے اوپر نام لکھوا لیا کریں, اور یہ مسٹ کر دیں ہر کورٹ میرج کے ساتھ کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے نا تو یہ بندہ ذمہ دار ہے. نامزد پرچہ جیسے کہتے ہیں, اسی طرح کے نام اس میں نامزد کر دیے جائیں, تاکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. ادروائز تو بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں, بچے مسکین بھی ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے ذبح بھی ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم ایک ایسی ہوا چلی ہے جس کو ٹھنڈ صرف ملتی ہے انسانی خون سے, وہ بچے کا ہو, وہ بڑے کا ہو, وہ بچے کا ہو, یا کسی بوڑھے کا ہو. آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں ایک بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جی, جو بوڑھا گھر سے نکلتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. باقاعدہ میں نے جا کر کی تھی, اس ٹائم ارسلان صاحب تھے SSP راول پنڈی میں. یہ بات 1.5 سال پرانی ہے. میں نے ان سے کہا کہ خبر بہت گردش کرتی ہے ارسلان صاحب کہ بوڑھا جب بھی نکلے گا گھر سے رات 9 بجے کے بعد اس کو ذبح کر دیں گے, ایسا ہے؟ کہتے ایسا ہے تو نہیں لیکن ایسا ہو چکا ہے. میں نے کہا مجھے آپ کے سوال پر آنسر اور کیا آپ کہہ رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. کہتے ہیں ہوا کچھ اس طرح, ایک بوڑھا رات کو 9 بجے نکلتا ہے, ذبح ہو جاتا ہے, گلی میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. کیسے, کب, کیوں, کس نے کیا, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک 2 دن کے بعد وہ خبر زندہ رہتی ہے, 2 دن خوب بریکنگ نیوز اور خوب سب کچھ ہوا. 2 دن کے بعد ایک اور بوڑھا نکلتا ہے قدرتی طور پہ رات کو 8 بجے, اس کو بھی اسی طرح ذبح کرتے ہیں.
وہ بھی کسی گلی کوچے پہ پھینک جاتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی سیریل کلر تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ نہیں, یہی سوال تھا میرا ان سے. اور پھر تیسرا واقعہ ہوا تو یہ خبر بن گئی جی بوڑھے نکلیں گے تو ان کو ذبح کر دیں گے. کوئی گینگ ہے جو بوڑھوں کو مار رہا ہے؟ یس, گینگ ہے. اب میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کو باقاعدہ طور پر جب انہوں نے میچور کیا, میری ٹیم گئی, پوچھا میں نے کہ کیا سیریل کلر ہے یا کوئی ایسا شخص ہے. اب تو ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا, کوئی کہتا ہے جی بچوں کو قتل کرتا ہوں تو راحت ملتی ہے, ماں کہتی ہے کہ میں بچوں کو ایسے کر دوں گی تو شوہر کو اذیت پہنچے گی, شوہر کہتا ہے بچے مار دو تو ٹھیک ہے بس میں آزاد ہو گیا. اس میں بھی کیا کچھ ایسا ہوا ارسلان صاحب؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پہ 3 لوگ 4-4 5-5 دن کے وقفے سے ذبح ہوئے, اور وہ ذبح جو ہوئے اس کیسز کو آپ چیک کر سکتی ہیں, میں نے ساروں کو میچور کیا, فائنل کیا. اب ان کے ملزم بھی پکڑے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہوئے صرف بوڑھے تھے, اگر کوئی جوان ہوتا تو شاید میتھی نہ بنتی. اب اس کیس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ بچے ذبح کر دیتے ہیں, بوڑھے ذبح کر دیتے ہیں. اصل میں ان بوڑھوں کو ذبح کرنے والی ان کی سگی اولاد تھی, جو کرتی اس لیے تھی کہ جائیداد حاصل کرنی ہے. بوڑھے تھے ذرا ڈاڈے قسم کے, وہ نہیں دیتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے لینا ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر ہم صرف اور صرف جائیداد کے مسائل پر قتل ہونے والے لوگوں کی لسٹ اور ڈیجٹ لے لیں تو 50% لوگ نکلیں گے. ایسے دشمنی سے زیادہ یہ قتل ہوں گے. مطلب ایک بندہ گھر کے اندر سانپ پال رہا ہے, وہ سانپ پل رہا ہے, جوان ہو گیا ہے, تگڑا ہو گیا ہے, کوبرا بن گیا ہے, پھر وہ کیا کرے گا؟ کھا جائے گا. تو اسی طرح یہ اولاد, ایسی بدبخت اولاد بھی اپنے والدین کو کھا جاتی ہے, جس کو ہم یہ رپورٹ کرتے ہیں جی ذبح ہو گئے, ماں مار دی, باپ مار دیا. ایک میرے پاس کیس آیا پرسوں, میں نے ان کو تو خیر نام نہیں بتاؤں گی آپ کو, خاتون ہے, 55 سال عمر ہوگی, کراچی کی ہیں, جوان بیٹے بھی ہیں. میں نے کہا آنٹی کیا ہوا؟ روئی جا رہی ہیں. میرے ایک کولیگ کو روڈ پر ملی کہیں, بڑی بری حالت میں تھیں. انہوں نے مجھے کال کر دی کہ یہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے تمینہ سے ملنا ہے. وہ اسپیشلی کراچی سے ملنے آئی تھی آپ کو؟ کراچی سے مار کھا کے آئی تھیں, یہاں پہ جان بچاتی پھر رہی تھیں. 55 سال عمر تھی, دوپٹہ لیا ہوا ہے, یہاں سے بال بکھرے ہیں, یہاں سے منہ سجا ہوا ہے, کولیگ جو تھا ہمارا بڑا اچھا انسان, بڑا نیک بندہ, اس نے کہا جی میں آپ کو ملواؤں گا, ابھی آپ بیٹھیں چائے پانی پئیں. اپنے گھر لے گیا ان کو, کھانا شانا کھلایا, حوصلہ تسلی. جب ایزی ہوئی تو میرے سے بات کروائی آنٹی کی. آنٹی کا نام ABC, عمر آنٹی کی 55 سال. آنٹی آپ کہاں پہ ہیں؟ میں اس ٹائم اس کے گھر ہوں. پہلے کہاں تھیں؟ میں کراچی میں. کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں جوان, تینوں. لاہور میں کوئی جاننے والے ہے؟ بہن کے گھر آئی تھیں جان بچا کر, ایک بہن ہے ان کی یہاں پہ. بڑی تکلیف دہ اسٹوری. میں نے کہا آنٹی آپ کی بیٹی بھی ہے؟ کہتی بیٹا 3 بیٹے ہیں جوان, بیویوں والے, اولادوں والے, اور ایک میری بیٹی بھی ہے. بیٹی کہاں ہے آنٹی؟ بیٹی بھی کراچی میں, بیٹے بھی کراچی میں. شوہر کہاں ہے آپ کا؟ شوہر بھی ہے, مجھ سے 5 سال بڑا ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کیا مسئلہ کیا بنا؟ کہتی مجھے مارتے ہیں. شوہر بھی مارتے؟ شوہر مجھے مارتا ہے بے تحاشا. میں بولتی ہوں, میں چیختی ہوں, میں منع کرتی ہوں, پھر اور مارتا ہے. میں نے کہا اب تو بیٹے ہو گئے جوان, کیا آگے نہیں کھڑے ہوتے آپ کے؟ یہ بازو نہیں پکڑتے باپ کا کہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہتی وہ کہتے ہیں ہم اپنا گھر بسائیں کہ تمہارے مسئلے حل کریں. بیٹے کہتے ہیں. آپ دیکھنا ایسی اولادوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اور بہت سی اگزامپلس ہم دیکھ بھی چکے, رلتے ذلیل ہوتے ہیں. اچھا خیر, بیٹے بھی پھر مارنے لگ گئے مجھے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ باپ باز نہیں آتا. پہلے باپ مارتا ہے, 1 گھنٹے کا بریک لیتے ہیں, پھر بیٹا مارتا ہے, پھر بیٹا مارتا ہے, پھر بیٹا مارتا ہے. ان کی بیویاں خوش ہوتی ہیں جب مجھے مار پڑتی ہے. میں نے کہا آنٹی آپ میں ایسا کیا ہے کہ سارے ہی خاندان آپ کے پیچھے؟ بیٹی کا بتائیں, بیٹی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کا ساتھ دیتی ہے, آپ اس کے گھر رہ لیں. کہتی بیٹی کہتی ہے میں اپنا گھر بساؤں کہ ماں تمہیں بساؤں اس عمر میں, تم لوگوں کے تماشے تو ساری زندگی جاری رہے. میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے ماں باپ کے گھر یہ قصے ہیں. صحیح کہتی ہے, ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ آنٹی کو میں نے کہا کہ آنٹی اب آپ چاہتی کیا ہے مجھے بتائیں. کہتی میرے شوہر کو پکڑواؤ, نہ اس کو پوچھو, نہ اس کو بھی پھینٹی لگاؤ, اس کو پتہ لگے. میں نے کہا آنٹی ہو گیا, کیا حاصل ہوا آپ کو؟ کہتی سکون آئے گا. میں نے کہا آنٹی نہیں آئے گا, اس حرکت کے بعد طلاق ہوگی بڑھاپے میں. کہتی نہیں پھر تم تو پھر وہی بات ہے نا, غصہ کر رہی ہو, تم میری بات تو مانتی نہیں ہو. میں نے کہا میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی, میرے گھر آئے رہے میرے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس مقصد میں اگر ہم آگے جا کے شوہر کو مارتے ہیں یا پکڑوا دیتے ہیں, گناہ اس کا ہے, قصوروار وہ ہے, سزا اس کو مل سکتی ہے. آپ کو کچھ نہیں ملنا, آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا گھر سے نکال دیں گے. پھر گھر سے تو آلریڈی نکلی ہوئی ہے نا, پھر طلاق ہو جائے گی. میں نے بہت سے قصے دیکھے ہیں جہاں پہ گھر کی بات تھانے جاتی ہے نا, علی بس جی ہن نہیں میں رہنا تیرے نال, تو میرے تے تھانہ لائے, ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا آنٹی ایک تو راستہ یہ ہے کہ آپ کو ہم چھوڑ آتے ہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں, یا آپ میرے گھر آ سکتی ہیں, یا ہمارے کسی کلیگ کسی دوست سے بات کر لیتے ہیں, آپ وہاں پہ پرماننٹ رہ لیں. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کا ساتھ دیتا ہے. آنٹی کہتی ہے میں نے ادارے نہیں جانا, آنٹی کہتی ہے میں نے کسی کلیگ دوست کے پاس نہیں جانا.
मैं आंटी कहती है मैंने बेटी के पास नहीं जाना, आंटी कहती है मैंने बेटों के पास नहीं जाना, आंटी कहती है मैंने शौहर के पास भी नहीं जाना। मैंने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अपने शौहर को इसी तरह जलील करना है जैसे इसने मुझे किया, मुझे मेरी जायदाद और हिस्सा लेकर दो। ये अगेन वही बात आ गई। आप मुझे बताएं कि वो शौहर जो सिर्फ ऊंची बोलने पर मारता है वो हिस्सा देता है, वो पैसे देता है, वो मुलाजिम घर में रख के देता है जबकि खुद लैंडलॉर्ड आदमी है। तो हर जगह पर जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। वो केसेस चाहे आदमियों की तरफ से हों या औरतों की तरफ से हों। अब एक आपने कहा कि बच्चे ज़िबा हो जाते हैं, मैं कहती हूँ ज़िबा तो बड़ी दूर की बात है। शायद अब ये लोग ये भी सोचते हैं कि ज़िबा करेंगे तो 2-4 मिनट लगेंगे, 10 गोली मारो। 4 दिन की बच्ची याद है आपको? मियां वाली के अंदर हुआ था। क्या रह क्या गया है पीछे? हमने एक स्टोरी और डिस्कस की थी मुजफ्फरगढ़ की कि एक बाप ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को ज़िबा कर दिया था। तौबा इस्तग़फ़ार, ड्रग्स का इस्तेमाल गली गली में होता है। ये किया ड्रग्स का इस्तेमाल, ये दिमाग इनके खोते जैसे जानवरों जैसे बन जाते हैं, और ये फिर उसके बाद ये लोग जाके बंदे मार, बंदियाँ मार, बीवियाँ मार, बच्चे मार, और ये सब कुछ चल रहा है।